बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नूर बानो नाम था उसका। हमारे मोहल्ले की सबसे ज़्यादा नेक और बाकिरदार लड़की थी। इतनी ज़्यादा कि जब हमारे मोहल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती है तो वो लोग नूर को अपने पास बुलाते और कहते कि मैयत के कान में अज़ान दे दो, शायद उसकी अगली मंजिल आसान हो जाए और उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर दो। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और कज़न भी थी और हम लोग ऊपर नीचे के मकानों में रहते थे। लेकिन आज जब वो ख़ुद इस दुनिया से चली गई तो इसके साथ क्या हो रहा था ये देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वाक़या हमारे पूरे मोहल्ले का ऐसा वाक़या था जो आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रहता है। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वालों के सर शर्म से झुक गए और नूर बानो आज भी हम सब के लिए एक सवाल बन के रह गई है, क्योंकि इसके जनाजे पर इसकी मैयत के साथ बार बार वो कहते हैं ना कि दो बहनें हमेशा एक जैसी भी नहीं होती। नूर बानो की एक बहन सलमा बानो भी थी जो बिल्कुल भी उस जैसी नहीं थी। अपनी बहन से बहुत जलती थी, इसलिए अपनी ख़ुद की बहन होने के बावजूद भी वो हमेशा मुझे ही बहन का दर्जा देती है। मेरा नाम मिन्हा है। नूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम लोग एक प्लाज़े में रहते थे जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे और वो नीचे वाले घर में, और साइड पर भी कुछ लोग रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा घर एक ही घर तस्वुर किया जाता था, लेकिन यहाँ पर 4 लव्स फैमिलीज़ रहती थी। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हमने बंद नहीं किया था। वहाँ से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर लेते थे। मेरी माँ की नूर की माँ के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, लेकिन सलमा की किसी के साथ भी नहीं बनती थी, ना मेरे साथ, ना अपनी बहन के साथ, ना अपनी माँ के साथ। नूर की माँ अपनी दोनों बेटियों पर हैरान होती थी, कहती थी कि मेरी एक बेटी इतनी अच्छी, दीन और दुनिया दोनों के हवाले से बहुत ही अच्छी, और दूसरी बेटी को पता नहीं क्या है। मेरी माँ समझाती थी कि वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। नूर पर उसकी दादी का असर था। उसकी दादी भी आलिमा थी और हाफिज़ कुरान भी थी। वो बहुत अच्छी खातून थी। नूर पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता तो उसके कान में कुरान की तिलावत करने के लिए नूर को ले जाते थे और उसको कहते थे कि दुआ किया करें। वो कहती थी कि मुझसे लोग दुआ क्यों करवाते हैं, मैं तो खुद एक अदनी सी बंदी हूँ। क्या पता कल को मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँ। मैं तो अपना मामला भी ठीक नहीं कर सकती, किसी और का क्या करूँगी। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम जैसे इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां किस तरह की हैं, अपनी बहन को ही देख लो। वो कहने लगी कि तुम्हें मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें क्या ही बताए, पर यह बात अम्मी के कानों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैंने उससे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती, तो उसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने उसकी शिकायत लगाई है तो हम दोनों की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा नफ़रत और जहर घुल जाएगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अम्मी अब्बू तक पहुँचा दो ताकि वो इसका कोई हल कर सकें, या तो उसकी शादी करवा दें और या फिर उससे पूछें कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं। नूर बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है, तो उसकी बहन वहाँ पर आ गई और नूर ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी। मैं और मेरी फैमिली 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे। मैंने कहा कि जब मैं वापस आऊँगी तो फिर आराम से मुझे बता देना। लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए और अभी रास्ते में ही थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो हमें बहुत ही शदीद किस्म का ज़लज़ला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे इसलिए हमें इतना पता नहीं चला। बस वाले ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और वो बहुत एक खुला सा इलाका था, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि ज़लज़ले की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी। लेकिन जब घर आए तो ये देखते हुए कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि ज़लज़ला तो बहुत तेज़ था और ये प्लाज़ा बहुत ही ज़्यादा पुराना हमारे कमरे की छत गिरी थी, जिसकी वजह से इसके नतीजे भरा हुआ कमरा बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया, मगर बाकी घर सही सलामत खड़े थे। अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हुआ हो, लेकिन बुरा हो चुका था। उस कमरे में नूर रहती थी और उस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी माँ और बाप की हालत बहुत बुरी थी।
ان کی جوان بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ بھی ایک حادثے کے نتیجے میں اسے اس دنیا سے جانا پڑا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، میرے لیے تو ایسے ہی تھا کہ جیسے میری اپنی بہن ہی آج اس دنیا میں نہ رہی۔ عجیب سی بھگدڑ مچ گئی۔ اس کو جلدی جلدی وہاں سے نکال کے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے پھر بھی اس میں کچھ سانسیں باقی تھی، لیکن اب یہ بات ڈکلیئر ہو گئی تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ ہمیں پتہ تھا کہ حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نور اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی اور ایسے لگا کہ جیسے گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ اب وہ ہسپتال میں پڑی تھی اور اس کا باپ باقی معاملات سنبھال رہا تھا۔ ان لوگوں کو ایک گھر میں لے گئے جو ہمارے محلے کا سب سے بڑا گھر تھا، اور وہ لوگ بھی نور کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا صحن بھی تھا۔ سوچا کہ وہیں پر آخری رسومات ادا ہو جائیں گی، جیسے کہ غسل دینا، میت کو دفنانے کے لیے تیار کرنا اور پھر وہیں سے جنازہ لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن ابھی یہاں پر کیا ہونے والا تھا یہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نور کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ اس نے خود کہا تھا کہ میری میت کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ وہ آخری وقت میں بھی پردے میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ویسے تو اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر میں تو نارمل طریقے سے ہی رہتی تھی، لیکن باہر نکلتی تو پردے کے سارے لوازمات پورے کرتی۔ برقع بھی پہنتی، جرابیں اور دستانے بھی، چاہے جتنی بھی گرمی ہو تب بھی، کیونکہ اس کا آنا جانا لگا ہی رہا کرتا تھا۔ ایک تو وہ اس کم عمر جوان لڑکی جو ایک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلی گئی، اور دوسری اتنی مشہور پورے محلے کی سب سے نیک اور پیاری لڑکی، اس لیے ہر کوئی اس کے جنازے میں شامل بھی ہونا چاہتا تھا اور سب عورتیں میت پر آنا چاہتی تھیں۔ ان کا گھر آہستہ آہستہ لوگوں سے بھرنے لگا۔ رشتہ داروں کو کوئی فون کر رہا تھا یا نہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ میں بھی لوگوں کی خاطر میں لگی تھی۔ کوئی دور سے آتا تو اس کو پانی پلائے جاتے، لیکن اب میت کو غسل دینے کا وقت ہو گیا۔ میت کو غسل دینے کے لیے نور کی ایک خالہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا کہ باقی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی نور کی آخری وصیت تھی۔ میں تو اس بات پہ حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ایک حادثے کی صورت میں اس دنیا سے چلا گیا، وہ بھی اتنی کم عمری میں، اس کو وصیت کرنے کی مہلت ہی کب ملی کہ اس نے جاتے جاتے ایسی وصیتیں کی کہ یہ نہ کیا جائے تو وہ نہ کیا جائے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس سے آخری دفعہ ٹھیک سے مل بھی نہیں پائی۔ میں نے تو اسے 2-3 دن پہلے دیکھا تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی اور واپس آئی تو یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں اس کی دوست تھی اور بہنوں جیسی تھی۔ مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن سلمیٰ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب نے پوچھا کہ سلمیٰ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ماں بے ہوش ہو گئی ہے تو سلمیٰ ہسپتال میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال میں بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی، اس کی ماں کو ہسپتال میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پتہ نہیں ان کی حالت کیسی تھی۔ میت چارپائی پہ پڑی تھی۔ جب کفن پہنانے لگے تو اس کی خالہ نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور کچھ عورتوں کو اندر بلا لیا گیا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو ہم بھی حیران رہ گئے۔ کفن تو پھٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ آج کل کے لوگوں کو کوئی دین ایمان نہیں ہے، پھٹا ہوا کفن دے دیا، کیونکہ اب کفن بھی کون سے سستے رہ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کفن پھٹا ہوا نہیں تھا، ابھی ابھی پھٹ گیا ہے۔ اس کی خالہ ایسی بات بلا وجہ تو نہیں کر سکتی تھی، آخر کو خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان تھی، رو بھی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کفن پہنانے لگے ہیں تو کفن پھٹ گیا۔ یہ بات ہمیں کچھ عجیب لگی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ پہلے سے ہی پھٹا ہوگا یا پھر تم نے ٹھیک سے پکڑا نہیں ہوگا، کپڑا کمزور ہوگا، لیکن کپڑا ٹھیک لگ رہا تھا۔ کفن کا کپڑا کافی بھاری اور موٹا ہوتا ہے۔ خیر دوسرا کفن منگوا لیا گیا اور ہم لوگ باہر آ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اس کے چلانے کی آواز آئی اور پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ ہم نے کہا کہ اب کیا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، ہم لوگوں کو پہلے ہی سامنے کا منظر دکھائی دے دیا۔ کفن کو آگ لگ چکی تھی۔ کفن ایک سائڈ سے جل چکا تھا اور ایسے جل گیا تھا کہ اب اس کو پہنانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کفن پہنا رہی تھی جب کفن جل گیا۔ اب اس کی حالت بڑی بری تھی۔
اس کو سانس چڑھی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر یا تو لو ہو گیا اور یا پھر ہائی ہو گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن چونکہ وہ وہاں پر اکیلی تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن اس کے پاس کہیں کوئی ماچس بھی نہیں پڑی تھی۔ دراصل یہ بات اس طرح سے بھی عجیب تھی کہ اتنی نیک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ پہلے اس کا کفن پھٹ جائے اور پھر اس کا کفن جل جائے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی نا، کیونکہ نور تو پورے محلے میں اپنے نیک کردار اور نیک سیرت کی وجہ سے مشہور تھی، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی خالہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اتنی خراب کہ اس نے کہا کہ اب مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ میں اور میری ماں آگے بڑھے اور نور کی ایک چاچی بھی ہمارے ساتھ لگی۔ اس نے کہا کہ میں مدد کرواتی ہوں۔ مجھے نور نے اس چاچی کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اچھی خاتون نہیں ہے، میرے بارے میں الٹی باتیں کرتی ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتی ہے، لیکن اس کا بیٹا شرابی ہے، اس لیے میرے باپ نے انکار کیا ہوا ہے، اور فی الحال تو وہ پریشان ہی لگ رہی تھی۔ ہم نے پھر سے کفن منگوایا، دیر ہو رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، بار بار کفن منگوا رہے تھے۔ میت کو کفن پہنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہاں پر تو وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر سے کفن منگوایا گیا اور اس دفعہ میں نے جو منظر دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کفن پھر سے پھٹ گیا۔ ایک طرف سے میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، جب اسے دوسری طرف سے ہاتھ میں پکڑا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ بری طرح سے پھٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ اس کی چاچی کھڑی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی چاچی نے کیا ہو، اسے مرنے کے بعد بدنام کرنا چاہتی ہو، لیکن بار بار یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے صورتیں پڑھنی شروع کر دی، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا کہ اگر کوئی عذاب ہے تو وہ ختم ہو جائے، پر ایسا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ معاملہ اب ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی عجیب بات ضرور تھی۔ نور کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ پہلے اس کی ناگہانی موت اور اب یہ طرح طرح کے تماشے جو بہت ہی کم سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو بعد کے معاملات ہوتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں۔ اس طرح کی کہانیاں تو کم ہی سننے کو ملتی ہیں کہ میت کے ساتھ پہلے سے ہی یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے میری دادی نے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ بیٹا جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ مر چکا ہے، وہ وہیں پہ پھر رہا ہوتا ہے۔ اپنے سارے رشتہ داروں کو اپنوں کو روتے ہوئے، بھلکتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، میری طرف دیکھتے کیوں نہیں، میری آواز کیوں نہیں سنتے۔ وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پر انہیں پکڑ بھی نہیں پاتا۔ یہ سب کچھ مردے پر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی دفنا دینا چاہیے، اور جیسے ہی ہم لوگ میت کو دفنا دیتے ہیں اور مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر ایسا تھا تو اس وقت نور بھی یہیں کہیں آس پاس تھی، یعنی کہ اس کی روح اور وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ وہ بول کر یہ جواب دے سکتی کہ ایسے کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ اب سب لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ نور کوئی نیک لڑکی نہ تھی، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی تھی جس کی وجہ سے اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بنتی جا رہی تھی۔ پہلی بار کفن کا پھٹ جانا، کفن میں آگ لگنا، یہ سب کچھ کوئی چھوٹی معمولی بات نہ تھی۔ آخری دفعہ کفن منگوا لیا گیا۔ ہم لوگ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ دکان والے نے کہا کہ آخری کفن ہے، اچھے کپڑے کا ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے کیونکہ آپ لوگ 3-4 دفعہ آ چکے ہیں۔ اس تک بھی خبر پہنچ چکی تھی، لیکن جب آخری کفن پہنانے لگے تو کفن اس دفعہ صحیح طریقے سے پہنا دیا گیا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو معاملہ حل ہوا۔ یہ جو کچھ بھی تھا یہ ہم سب کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن یہ بات کی باتیں تھیں۔ لیکن جیسے ہی میری ماں نے مجھے کہا کہ ذرا باہر آواز دے کر میت تیار ہے، مدد کریں تاکہ رکھا جا سکے، ہم نے پلٹ کے دیکھا تو کفن پھر پھٹ چکا تھا، اور اتنا پھٹ چکا تھا کہ اس طرح سے میت کو باہر نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب تو میری ماں بھی ڈرنے لگی اور اس نے مجھے کہا کہ چل بیٹی یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی بہت بڑا عذاب آ رہا ہے، کہیں ہم پر بھی نہ اثر پڑ جائے۔ میں نے کہا کہ میری بہنوں جیسی تھی، میں نہیں جاؤں گی، اور کہاں جائیں گے ہم، ہمارا گھر بھی تو ٹوٹا پڑا ہے، میں اس کو ایسے حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔
میری ماں کے چہرے پر حیرانگی اور پریشانی تھی۔ وہ غصہ ہونے لگی اور اس نے کہا کہ چل یہاں سے، نہیں تو تیرے پہ بھی کوئی مصیبت آ جائے گی۔ تو دیکھ نہیں رہی کہ تیری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ میری ماں کا ڈر بھی جائز تھا، لیکن مجھے ڈر سے زیادہ سوال تنگ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید اس کی خالہ نے جان بوجھ کے ایسا کیا، جھوٹ بولا، پھر اس کی چاچی نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اب تو میں خود یہاں پر کھڑی تھی اور مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں کیوں ایک ایسی لڑکی کو بدنام کرنا چاہوں جو پہلے اس دنیا میں جا چکی ہو سکتا تھا کہ باقی لوگوں کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی، وہ رشتہ مانگتے ہوتے، ان لوگوں نے رشتہ نہ دیا تو وہ اسے بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن میری تو دوست تھی نا، مجھے تو اس کے ساتھ کوئی مطلب نہ تھا، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ رات ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ بنا کفن کے ہی میت کو دفنا دیا جائے، کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے۔ جب میت کو ہٹانے لگے تو ایک اور معاملہ سامنے آیا کہ میت بہت وقت تک چارپائی پہ پڑی رہنے کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس طرح سے چپک گئی تھی کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ یہاں پر سب کچھ برے سے برا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ اب تو میرے دل میں بھی سوال آنے لگے۔ میں نے کہا کہ نور، تم تو ایسی نہیں تھی، پھر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر کچھ کرتی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں سے پیسے لیتی تھی، لوگوں کے گھر جانے کے پیسے لیا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بڑی خوبصورت تھی، ہو سکتا ہے کہ برقع سب کے سامنے پہنتی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہو۔ اس نے کوئی عاشق یار بنا رکھے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی والی مسجد کی امام مسجد اور عالم دین کو بلا کر لانے کی بات ہوئی کہ وہی آ کر بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے، اور وہی دعا کریں گے کہ شاید معاملہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر دل سے دعا کر دے تو وقتی طور پہ وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ بس اتنا ہو جاتا ہے کہ کسی طرح میت کو دفنا دیا جاتا تاکہ نور کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا کہ جو قبر تیار کروائی گئی وہ تو کب سے تیار تھی، لیکن اتنی زیادہ بارش اچانک سے شروع ہو گئی کہ قبر پانی سے بھر گئی اور اس میں سے بڑی مشکل سے پانی نکالا گیا۔ یہ دن ہم سب گاؤں والوں کے لیے ایک عجیب سا دن تھا۔ ہم لوگ حیران تھے، پریشان تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ عالم دین کا نام نصیر اللہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تقریباً سارے گاؤں کے نکاح انہوں نے ہی پڑھوائے تھے۔ ان کو بلا لیا گیا، وہ بھی نور کے بارے میں جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے ہی نور کو قرآن حفظ کروایا تھا، وہ ان کی بیٹی جیسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کب سے خبریں پہنچ رہی ہیں کہ بار بار یہ ہو رہا ہے، لیکن میں اسے کسی کے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا، اور آپ لوگوں نے مجھے بلا لیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میت کو صحیح طریقے سے ڈھک دیا گیا اور ان کو بلا لیا گیا کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے دعا ہی کرنی تھی، وہ دعا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھیں اور اس کا ثواب نور کی روح کو پھونک دیں تاکہ اگر اس پہ کوئی عذاب آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لوگ تسبیح کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو یہاں پر ہوا وہ دیکھ کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ مفتی صاحب جیسے ہی دعا کرنے لگے ان کا ہاتھ میت پر لگ گیا اور جس کپڑے سے اس کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا وہ کپڑا میت کے چہرے کے اوپر سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہم لوگ حیران رہ گئے۔ یہ تو نور تھی ہی نہیں، یہ تو سلمیٰ تھی، پھر نور کہاں تھی؟ سب لوگ حیران ہو گئے۔ جب سے وہ معاملہ ہوا تھا، جب سے زلزلہ آیا تھا، سلمیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سب نے کہا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو فوراً ہسپتال بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کے پتہ کرو اور مجھے فون پر بتاؤ۔ اس نے مجھے وہاں سے فون کر کے بتایا کہ یہاں پر تو سلمیٰ نہیں ہے اور نور کی ماں بھی ادھر ایڈمٹ نہیں ہے۔ نور کی ماں کا نام صفیہ بی بی تھا۔ انہوں نے کہا کہ صفیہ نامی کوئی بھی عورت یہاں پر ایڈمٹ نہیں۔ یہ کیا تماشا تھا اور یہ کیا کھیل تھا؟ یہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس کا مطلب کہ یہ نور نہ تھی، یہ سلمیٰ تھی، اور یہ سارے عذاب سلمیٰ پہ آ رہے تھے۔ پھر مجھے نور کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا کہ سلمیٰ کچھ بات برا کر رہی ہے اور یہ بات ماں باپ کو بتانا بہت ضروری ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک امید جاگی کہ اگر یہ سلمیٰ نہ تھی تو اس کا مطلب کہ نور زندہ تھی۔ اس کے والد کو بٹھا لیا گیا اور سارے محلے والوں نے سوال کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ایک بیٹی فوت ہوئی ہے،
تو اس کو اس کے نام سے دفنانے کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری کا نام کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری ایک نہیں 2 بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، نور بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اسے ہم لوگوں نے صبح ہی اس کے نانا کے گاؤں بھجوا دیا تھا اور وہاں پر اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی، لیکن سلمیٰ کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا تھا کیونکہ وہ زلزلہ بھی اسی کی وجہ سے آیا تھا۔ سلمیٰ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ ہمیں نور نے بتایا کہ وہ بہت غلط کام کر رہی ہے، وہ بہت سے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے اور وہی کام کر رہی ہے جو کسی طوائف خانے میں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کام گھر بیٹھ کے کر رہی ہے۔ اور اس رات بھی اس نے گھر کسی کو بلایا تھا۔ ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، گھر پہ صرف نور تھی۔ اس نے کسی آدمی کو گھر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نور دروازے کے باہر کھڑی رہی، دروازہ بجاتی رہی کہ نہیں کرو، اس گھر کو طوائف خانہ نہیں بناؤ، باز آ جاؤ، یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ لیکن وہ نہ مانی، یہاں تک کہ صبح ہونے والی ہو گئی اور صبح صبح اتنا تیز زلزلہ آیا کہ وہ تینوں اس دنیا سے چلے گئے۔ لڑکے کے ماں باپ اسے اٹھا کے لے گئے اور ہم لوگوں نے جب سلمیٰ کی میت کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت ہی اس کا عذاب شروع ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے چہرے کو چھپا دیا اور اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ جھوٹ بولا کہ یہ سلمیٰ نہیں نور ہے، اور نور کو تو ہم نے پہلے ہی ادھر بھجوا دیا۔ ہم پہ بہت بڑی مصیبت آئی ہے اور یہ مصیبت ہماری بیٹی کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم تو بہت بڑے پریشان تھے، بس جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا ہم نے کر دیا۔ عالم دین نصیر اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا کہ اپنی ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے دوسری نے ایک بیٹی کی عزت کو خراب کیا، اور وہ بھی تب جب وہ اس دنیا سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ آپ اپنی بیٹیوں کو کیا سمجھتے تھے؟ ایک بیٹی کے لیے دوسری کو بدنام کر رہے تھے، پھر اس کی نیک نیتی کا کیا فائدہ کہ وہ پورے محلے میں پھر بھی بدنام ہو گئی۔ سب لوگوں تک یہ بات پہنچا دی گئی، جبکہ اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ کسی کو یہ بات نہ بتاؤ، پر ہم نے کہا کہ ہم ضرور بتائیں گے کیونکہ ہم سلمیٰ کو اچھی طرح نہیں جانتے، پر ہم نور کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسی نہیں تھی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کسی طرح سے سلمیٰ کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ سب نے دعا کی، نصیر اللہ صاحب نے خود دعا کی اور کہا کہ امید ہے کہ اب ایسا کوئی اور تماشا نہیں ہوگا۔ میں 2 دن کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ نور کی قبر پہ گئی تو حیران رہ گئی۔ واقعی اس کی قبر کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں واپس آ گئی پر وہ خوشبو میرے دماغ میں سما گئی۔ میں کبھی کبھی وہاں جاتی ہوں اور ابھی بھی وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی بھی یہ ثابت نہ کر پائے کہ آپ اچھے انسان ہیں یا برے انسان تو یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی موت سے یہ بات ضرور ثابت کر دیتی ہے کہ آپ اچھے انسان تھے یا برے انسان۔ میں جب بھی وہاں پہ جاتی ہوں وہ خوشبو میرے دل میں سما جاتی ہے۔ میں اس خوشبو کو کہیں سے بھی پہچان سکتی ہوں، بہت ہی دل فریب خوشبو ہے۔ اپنی دوست کے لیے دعائیں کرتی ہوں، وہ شاید یہی بتانا چاہتی تھی کہ اس کی بہن بہت غلط راستے پہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، یہ واقعہ ہمارے گاؤں کا ایک عجیب طرح کا واقعہ ہے۔ اس کے ماں باپ ابھی بھی اس گاؤں میں رہتے ہیں اور ایسے ہی رہتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی برا ہوا، ان کی 2 بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔